कमाल हुआ और वोट को इज्जत देने के हवाले से में मायूसियां पैदा हुई। आज यहाँ एक इजलास तलब किया गया, मशावरत के लिए तलब किया गया। जनाब आफ्ताब खान शेरपाव, जनाब महमूद खान अचकज़ई, जनाब हासिल खान बजुंजो, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब ओवैस नूरानी साहब, इन्होंने शिरकत की। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हालात की नज़ाकत को और कौम की इस मायूसी को मद्देनज़र रखते हुए वो यहाँ तशरीफ़ लाए और ये फ़ैसला किया कि इन हालात में जबकि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, महंगाई उरूज पर है, इस वक्त आम आदमी को आटा नहीं मिल रहा है और हुकूमती वज़रा का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। सदर मुमलकत कहता है मुझे तो इल्म ही नहीं कि आटा महंगा हो गया। एक वज़ीर कहता है खत्म हो गया। एक कहता है कि हम रोटी का यानी आधी रोटी खाएं। इस तरह आम आदमी का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इस हवाले से हमने हिम्मत नहीं हारी है और उससे कबल हम चारों सूबों में इसी उन्वान के साथ कन्वेंशन मुनक़द करेंगे जिसमें हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता नुमाइंदगान को हम दावत देंगे ताकि नुमाइंदा क़ुव्वतें जो लोगों की हैं और मुख्तलिफ़ शोबों की है वो इस मौक़िफ़ से आगाह हों, उनको हम साथ मिलाकर आगे चलें और आवाम का एक समंदर उठाकर हम चलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस महाज पर अगर आज कोई कौम के साथ नहीं खड़ा तो इंशाअल्लाह हम कौम को उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसका ऐलान हम आज आपके सामने कर रहे हैं एक भरपूर क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ऐसी नाजायज़ और नाअहल हुकूमत कि जिसमें आम आदमी को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल पड़ गया है, आम आदमी की कमर टूट गई है, क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है लोगों की। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त अब तो एक ही बात होगी कि या घर का चूल्हा जलाना होगा या इस किस्म के लोगों को जिन्होंने आवाम का वोट चोरी किया है उसको हुकूमत करने दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए? उसी से तो मायूस हुए हैं लोग। तो फिर हम उसे अत्तार के लौंडे से दवा लेंगे। लेकिन मौलाना आप भी कहा करते थे कि वो ऑन बोर्ड है, वो हमारे साथ है। जब अब नहीं है, वोट देने के बाद नहीं है, वो मायूस किया है हमें। लेकिन क्या सियासत में दरवाजे बंद होते हैं? दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर जो सूरत हाल है, मायूसकुन सूरत हाल, हमने तो कुछ करना है ना। आवाम को इस तरह तनहा नहीं छोड़ना, आवाम को इस तरह दरबदर हमने नहीं देखना। हम इंशाल्लाह उनके लिए रास्ते बनाएंगे और पब्लिक में जाएंगे। ये फरमाए कि नून और पीपी आधे रास्ते में छोड़कर कैसे चले गए, ये वाकई बिजंजो साहब वाला सवाल बनता है कि काफिला कैसे लुटा? क्या फरमाएंगे, कैसे लुटा? ये अगले महीने 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उनसे पूछना चाहिए और आप उनसे पूछ लें कि क्या किया आप लोगों ने। वैसे आपके ख्याल में लुटा है काफिला या नहीं लुटा? लुटा तो है। बीच मंझधार के किसी को छोड़ देना, आवाम को बीच मंझधार के छोड़ देना, ये बहरहाल तकलीफ देह बात तो है, गिला शिकवा तो बनता है। मौलाना इतनी बड़ी रफाकत रही है नून और पीपी के साथ आपकी सालों की, 15, 20, 30 सालों की, तो आप इनके तजुर्बात से फिर भी आपको यही तजुर्बे बार बार करने पड़ रहे हैं। मोमिन तो बार बार नहीं डसा जाता जी। नहीं, हम सियासी अमल के कायल हैं, उसके तसल्सल के कायल हैं
لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی طاقت ایک غلط فیصلہ کرتی ہے اور اس سے اس کا کارکن مایوس ہوتا ہے، پبلک مایوس ہوتی ہے، جنہوں نے ان سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اس طرح عوام کو تنہا چھوڑ دیا جائے، مایوسیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیا جائے. ہم پبلک کو، عوام کو مایوسیوں کے اندھیروں کی طرف نہیں دھکیلیں گے، ان کو روشنیوں کی طرف ان کا سفر جو ہے جاری رکھیں گے. جماعت سر اسلامی میں ایک چھوٹا سا سوال سر، آپ نے یہ کہا تھا اکتوبر سے، جب سے آزادی مارچ سے پہلے، اس کے بعد جب آپ واپس گئے پلان اے پلان بی وہ پلان سی، تو آپ کی کچھ توقعات تھیں، آپ کو کچھ یقین دہانیاں تھیں، کیا وہ والا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جس طرح کی وہ بڑی جماعتیں ہیں اپنے اس حجم کے ساتھ ہمارا ساتھ دیتی تو یقیناً اب صورتحال مختلف ہوتی، لیکن انہوں نے علامتی تعاون کیا ہے. وہ جو توقع تھی ان سے وہ نہیں کر سکے ہیں. وہ اس کے اس ذمہ کا دار کیا وہ مطلب کہ یقین دہانیاں جو ہیں وہ اب نہیں رہی؟ جی جو تو یقین سوال دہانی ہے کہ جو آپ کو اس وقت میں یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں، تو اس کا مطلب ہے اب وہ یقین دہانیوں والی پوزیشن نہیں رہی ان سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے. ہم حضرت کسی یقین دہانی کی انتظار کرنے کی بجائے تحریک کے تسلسل کو اولیت دیتے ہیں اور مقصد کے حصول کی طرف کسی کی امید پر بیٹھے رہنے کے قائل نہیں ہیں. رہبر کمیٹی کا کیا مستقبل ہے، وہ ہے یا ختم ہو گئی؟ یعنی اب کتنی جماعتوں پہ رہے گی؟ 6 جماعتوں پہ رہے گی رہبر کمیٹی؟ کیا رہبر کمیٹی اب 6 جماعتوں پہ مشتمل عوام پہ ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بندہ عوام کی آواز بنے گا وہی سیاسی قوت بنے گا، وہی عوام کی مولانا قیادت. بلوچستان میں کب حکومت بنا رہے ہیں آپ باقیوں کے مجھے ساتھ؟ نہیں آئیڈیا اس کا. مولانا یہ فرمائیں، جماعت کیا- اسلامی اور پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی اس آرمی ایکٹ کے خلاف رہی ہیں، انہوں نے بھی وہ ووٹ نہیں دیا، مخالفت کی ہے، تو وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ابھی ہے، ہم نے ان کو بھی دعوت دے. ابھی ہم نے ابتدا میں جو رہبر کمیٹی سے وابستہ اراکین ہیں یہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے اور رابطوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. مستقبل میں مشورہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مطلب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب سے رہبر کمیٹی جو ہے وہ 6 جماعتوں پر مشتمل ہوگی، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا وہ 3 اب رہبر کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ اکثریت تو 6 کی ہے نا؟ اس پر بعد میں فیصلہ کریں گے. ابھی آپ سے ہر بات کا جواب نہ مانگیں. ہم نے جو آپ سے کہا ہے اسی کو آپ فوکس کریں. ہم سنجیدہ ہیں اس معاملے میں. جزیات بہت ہوتی ہیں، جزیات بھی اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اصول کو اور بنیادی بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ بال کے کھال اتارنا اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی اہم سوال نہیں ہے. رہبر کمیٹی ہے نہیں ہے، اتنی جماعتیں رہ گئیں، اتنی رہ گئی، یہ اس حساب میں ہمیں اپنا سفر کرنا مولانا ہے. خبر دوست بیمار ہیں سر، زرداری صاحب بیمار ہیں، ان کو دیکھنے جائیں گے. کو پنجاب میں مجھے نہیں وزارت معلوم، اعلیٰ کا ہے، مجھے آپ کی نہیں، چوائس ہمیں آپ کوئی سے بڑی دلچسپی نہیں، رفاقت ہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس سے. مطلب بڑی جماعتوں کی واپسی کی کوئی گنجائش ہے کسی بھی شرط پہ؟ اگر انہوں نے کوئی رابطہ کیا، سنجیدہ رابطہ، تو اس کے بعد غور کیا جا سکتا زرداری ہے. صاحب کو دیکھنے جائیں گے سر، بیمار ہیں اور نواز شریف وہ صاحب وہ شخصی معاملات ہیں، پوچھیں گے بھی، صحت کا بھی پوچھیں گے. موقع ملا تو بیمار پرسی بھی کریں گے. یہ انسانی معاملہ ہے، اس میں ہم پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو سیاسی موضوعات ہیں، جو اصول ہیں، جو عوام کا مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے. مولانا یہ حکومت اگر نہیں ختم ہوتی تو کوئی بڑی تحریک آزادی مارچ کی طرح کا کوئی پلان ہے آگے؟ ضرور ہے، کیوں نہیں ہوگا جی. ہم کوئی چوڑیاں پہنے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جی. ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں جی. اب نام کیا ہوگا بجلی کے نرخ ہاں؟ اب مارچ کا نام کیا ہوگا؟ اب یا چولہا جلاؤ ان کو بگاؤ. پنجاب میں ایک پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک سامنے آ رہا ہے، تو کیا انہیں بھی آن بورڈ لے؟ مجھے نہیں معلوم ان چیزوں کا. مولانا آچک زئی صاحب، میر صاحب یہاں کھڑے ہیں، دونوں ماشاءاللہ میاں صاحبان کے بڑے قریب ہیں. ان کا بھی یہ آخری فیصلہ اسی یہ سے بھی آپ سوچیں گے؟ اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں مایوسی کا. بلکہ صحیح صاحب، آپ تو وہاں سے سارے یہ سمجھتے تھے کہ شکر ہے پنجاب سے کوئی لیڈر ملا، اب کم از کم اس کو لیڈ کرے گا اس تحریک کو. بات یہ ہے، بات یہ ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب نے صاف کہا. ایک ہی نقطہ تھا جس پہ ہم سب میاں صاحب یا کسی اور کا ساتھ دے رہے تھے، وہ یہی تھا کہ یہاں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سر چشمہ ہو، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے اس دائرے میں رہے جو آئین نے جس کی تعریف کی ہے. یہ سلوگن ہے، اس کے لیے ہم جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ پنجاب کی عوام مولانا کی آواز پہ لبیک کہیں گے اور پاکستان کے آئین کے تحفظ میں ہمارا ساتھ دیں گے. آپ کی بھی تعاون کی بڑی ضرورت ہے. سر وہ ایک سوال، مولانا بات میاں کریں. نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اب آپ کا اس کے بارے میں کیا تم تاثر؟ تو اس پہ قائم ہیں. ہمارا وہی، ہم اسی پہ قائم ہے. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ میاں صاحب کو کیا ہوا.
ایک بات واضح ہے، آپ سب جانتے ہیں میاں صاحب نے اس سلسلے میں بہت بڑی تکالیف جھیلیں اور 10 سال جلاوطنی مشکل، والد صاحب کا وہاں کی وفات، پھر یہاں اپنی بائک گرانے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا، جو کچھ ہوا اس کی معلومات کے بغیر ہم اپنے پرانے دوستوں کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی طاقت اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنی حد رکھنے کی سیاست نہ کرتا ہو تو اس سے ہمارا سیاسی رشتہ نہیں ہوگا۔ اچھا صاحب، بقول شخص ہے کہ شہباز شریف صاحب کی نٹ بولٹ جو ہے ان کے ساتھ فٹ ہے، گوٹی فٹ یہ ہے۔ ذرا میرا خیال میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور جناب محمود اچھائی صاحب نے فرمایا، ہماری جد و جہد آئین کے لیے ہے، آئین کی بالادستی کے لیے ہے اور عوام کی اور پارلیمنٹ کی کے لیے ہے۔ کل بڑی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کا بھی یہی موقف تھا، شاید آج بھی ان کا یہ موقف ہو، لیکن اس کو لے کر آج ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ سر آپ تو نون لیگ کے ٹکٹ پر سینیٹر بنے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک سیاسی ویژن ہوتا ہے بندے کا، ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ آئین کی بالادستی کی جدوجہد اور ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا وہ درست تھا، اور اگر اس میں کوئی اس کو اٹھا کے اس کے علمبرداروں کی جدوجہد میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو ہم اسے پورا کرنے کے لیے موجود ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ بھی صحافی ہیں لیکن آپ کا تعلق جمعیت کے ساتھ ہے۔ شیخ احمد اللہ God bless you۔ السلام علیکم۔